BTC जिस लेवल पे जा रहा है, कैसे पॉसिबल होगा कि हम पाकिस्तान में इसको लेके आए? आप इमेजिन करें अगर आप $1 इन्वेस्ट करते 2010 में तो इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से आपके पास 272 खरब रुपए होते हैं। डॉलर की पहली डिमांड थी ना इंस्टीट्यूशन, सऊदी अरब मुल्कों को तेल दे रहा है और इसमें ट्रेड कर रहा है। BTC की अगर हम बात करें, कोई ऊपर फाउंडर नहीं बैठा, कैसे बंदा इस पे ट्रस्ट कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये US का ही प्रोजेक्ट चल रहा है। इज इट ट्रू? 807,000x रिटर्न दिया लास्ट 10 ईयर में। और बिटकॉइन की जो वैल्यू है, ये मैं नहीं कह रहा, ब्लैक रॉक कह रही है कि बाई 2031 मिलियन डॉलर हो सकती है। ब्लैक रॉक अगर कंट्री होना तो ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इनकम वाइज। बिटकॉइन आप ये समझ ले ये किंग है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, पखेर रागले, दिस इज इस्माइल ब्लॉगर। एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज से हम प्रॉपर इस चैनल पे आपके लिए क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स लेके आएंगे, जो कि वीकली बेसिस पे भी हो सकते हैं, 10 दिन के ड्यूरेशन के दौरान में होंगे। जो भी नई अपडेट, नई सिचुएशन, मार्केट मूवमेंट, उसको हम कवर करेंगे और आपको आगाह करेंगे अबाउट द न्यू ट्रेंड। हमारे जो गेस्ट है वो सलीम खान, जो कि क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री में सिंस 2017 से टिल डेट काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेबल कॉइन पे उनका अपना रिसर्च भी चल रहा है और न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी के साथ एज एन ऑर्गेनाइजर भी काम कर रहे हैं। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। और अगर मैं कहूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी से मुझे मार्केट अपडेट्स के बारे में पता चला है, किसी ने मुझे सही तरीके से गाइड किया है, ही इज द गाय। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, उनके चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ये अपडेट्स अगर आपको पसंद आते हैं तो मस्ट आप लोगों ने कमेंट करना है ताकि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रख सके। आगे जाने से पहले लाइक करना ज़रूर, बिकॉज इस किस्म की वीडियोस पे बहुत मेहनत चाहिए होती है और ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। सलीम भाई, आपको वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और मुझे लग रहा है मैं मतलब इस तरह के पॉडकास्ट में, आप ये समझ लें मेरे चैनल तो है लेकिन मैं इस तरह के पॉडकास्ट में फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत सारे पॉडकास्टर इस पे लेके आए होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझसे क्वेश्चन करें और मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दूँ इंशाल्लाह। और वो होगा भी, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम बैठे हुए थे, बल्कि 2-3 बार हम बैठे हैं, हमने क्रिप्टो करेंसी पे डिस्कशन की है। और उस डिस्कशन में मुझे ऐसे नए एक्सपेक्ट का पता चला है कि मैं कहा यार क्यों नहीं इसको हम ऑडियंस के साथ शेयर कर ले, बिकॉज एवरीबडी वांट टू लर्न क्रिप्टो थिंग्स। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर देखें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ टू क्रिएट योर बाइनेंस अकाउंट, ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन एक्चुअल में ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें मिसिंग है। तो बस हम आज आपसे वही जानेंगे। अपने बारे में बता दीजिएगा ताकि उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाए आगे और वो तमाम तर क्वेश्चंस, क्वेरीज जो अभी तक मैंने रिसीव की है अपने चैनल पर, वो मैं आपसे पूछ सकूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं अपने आप को थोड़ा सा बाकी आपने इन्फ्लुएंसर देखे होंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग साइड मेरा बिल्कुल है, लेकिन मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ज़्यादा, मतलब मैं कहता हूँ कि जब बिटकॉइन अभी इस वक्त आप ये समझ ले इट्स नॉट जस्ट लाइक अ क्रिप्टो करेंसी। दुनिया में एक चीज़ जो है ना, मतलब आप ये देख ले कि गुड्स एंड सर्विसेज है और दूसरी साइड पे मनी है, और मनी के मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स है। मतलब जो ही टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो मनी के डिफरेंट फॉर्म आते हैं। लोगों ने पहले बार्टर सिस्टम से, फिर जब आए तो उसने शेल्स यूज़ किए यूनिक किस्म के, फिर गोल्ड पे आए, फिर फिएट करेंसी जो आप रिसेंटली देख रहे हैं, और इसके बाद जो है ना अभी हम ये एक न्यू डिजिटल करेंसी जिसे हम क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, इसमें हम एंटर हो रहे हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि थ्रू आउट द टाइम जब ये मनी इवॉल्व हो रही थी तो साथ साथ इसके कंस्ट्रेंट तो रिजॉल्व हो रहे थे, लेकिन इसके जो कोर कंस्ट्रेंट है वो अभी तक पेंडिंग में थे। और 300 साल से मैं एक बिटकॉइन के ऊपर एक ब्लैक रॉक की रिपोर्ट है इस वक्त के, वो लिखा हुआ है बिटकॉइन अ यूनिक डाइवर्सिफायर। वो ये कह रहे हैं कि ये जो एसेट है ना, इट्स नॉट अ जस्ट एसेट, बल्कि ये एक एलियन है। अपने सेंस में ये एलियन है रिस्क रिवार्ड रेशो के लिहाज से। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो मतलब आपको मैं ये कह दूँ कि इस वक्त अगर आप इकॉनमीज़ को भी ले ले, इकॉनमीज़ को, चाइना इकॉनमी, US इकॉनमी, और आप इसमें इन्वेस्ट करते रहे पिछले 10 साल से, तो जो बिटकॉइन है वो रिस्क रिवार्ड रेशो से बिल्कुल एलियन नज़र आ रहा है। इसने 807,000x रिटर्न दिया लास्ट 10 ईयर में। वाह! आप इमेजिन करें अगर आप $1 इन्वेस्ट करते 2010 में तो इस वक्त पाकिस्तान के हिसाब से आपके पास 272 खरब रुपए होते हैं। $1। वाह! वाई? क्योंकि इस तरह के एसेट ने आज तक किसी एसेट ने इतने रिटर्न नहीं दिए। मुझे इसने फैसिनेट किया कि मतलब हाउ इज़ पॉसिबल। दुनिया इकोनॉमीज, चाइनीज़ इकोनॉमी, बॉन्ड्स भी है, US बॉन्ड्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वाई बिटकॉइन? और आप यकीन माने मैं इस जर्नी में अभी भी एक मिडल वे पे हूँ, लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें ना जो आप क्रिप्टो करेंसी, जो क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी नेगेटिव के लिए ज़्यादा मशहूर है। आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपको, मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी में जब इसकी बात करता था तो मेरे प्रोफेसर मुझे कहता कि यार क्या बिटकॉइन क्या, लेकिन आपको मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इस वक्त
کہ اگلے 10 سال تک اس نے دنیا کی وہ ویلتھ ٹرانسفر کروانی ہے کہ اس وقت دنیا کا جو ٹوٹل ویلتھ ہے نا وہ $100 ٹریلین ہے، اور یہ سارا کا سارا بلاک چین پہ جانے والا ہے. واہ. اور یہ سارا کا سارا، اور بٹ کائن کی جو ویلیو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، بلیک راک کہہ رہی ہے کہ بائی 2030 $1 ملین ہو سکتی ہے. 2030 تک $1 ملین $1 ملین ہو سکتی ہے. یعنی کہ ابھی بھی یہ سستا ہے اگر آپ اس یہ میں انویسٹمنٹ ابھی کرنا آپ چاہیں. یہ سمجھے سستا نہیں ہے. یہ آپ امیجن کریں گے اس پرائم ٹائم پہ، آپ میرے ٹائم نوٹ کر دے، صرف اور صرف 5 سال بعد جب آپ اس ٹائم فریم کو دیکھیں گے، یہ والی بات جو ابھی میں کہہ رہا ہوں، اگر کچھ ایسا نہیں ہوا کہ مطلب میں اس کو ایک ویٹیج دے رہا ہوں 90% پرابیبلٹی کا، 10% کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا ہے، اس میں آپ کسی چیز پہ مطلب 100% نہیں کر سکتے. لیکن آپ اگر افورڈیبل منی کے ساتھ جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا جو فائنینشیل جو آپ کا کنسٹرینٹ ہے نا، یا وہ نیشن ہو یا انڈیویجول ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنا افورڈیبل منی اس طرف لے کے جائے اور ٹریڈ نہ، اب ٹریڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہ کرے، اس پہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا، آپ کے کویسچنز انٹرٹین کروں گا. لیکن اس پہ بھی میرے 3 قسم کے ٹریڈر کے لیے 3 قسم کی مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا جسے ہم ٹیکنیکل انالیسس کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ایک فنڈامنٹل انالیسس. فنڈامنٹل انالیسس میں مین جو ہے نا، آپ کو فائنینشیل سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے. ہاؤ دا فیڈ از ورکنگ، ہاؤ سینٹرل بینک از ورکنگ، ہاؤ ٹریڈ فائی از ورکنگ. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے کیونکہ ٹیکنیکل پہ سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دس یہ ریزسٹنس ہے، یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں. لیکن یہ ٹیکنیکل انالیسس کا تھوڑا سا میٹافوریکلی اگر میں سمجھا دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ بیک مرر سے دیکھ رہے ہیں تو روڈ تو نظر آ رہا ہے کہ گاڑی روڈ پہ ہے، لیکن ڈیش جو اسکرین ہے نا وہ فنڈامنٹل ہے. اوہ واو. تو اگر آپ پریویس ہسٹری پہ جا رہے ہیں اور سڈنلی کوئی چیز آ گیا روڈ کے اوپر اور روڈ اسٹریٹ نہیں ہے تو دین دیر از یو ول ہٹ یور کار. سو یو مین کہ فنڈامنٹل کے بغیر چلنا جو ہے وہ اپنے آپ مطلب کسی بھی ٹائم آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسری بات فنڈامنٹل کے ساتھ ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں جو آج تک انفلوئنسر، یہ دو چیزوں پہ بات ہوتی ہے، ہاں، وہ ہے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ اب آپ کہیں گے کہ اس میں کیا رول ہے. ہاں، پچھلے 5000 سال سے جب ہم مطلب ہماری ہسٹری ایوالو ہو رہی تھی تو ہم فزیکل تھریٹ کے لیے ایوالو ہو رہے ہیں. فزیکل تھریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی چیز آ جائے، لیٹ سپوز آپ سمجھ لے لائن آ گیا، اور تو میرا جو برین کے 2 پارٹ، اس پہ بھی ایک کورس ہے جو میں نے MIT پہ لیے اور وہ ٹریڈر کے اوپر اس نے مشینیں لگائی ہے. لیکن اس کا کنکلوژن میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے برین کے 2 پارٹس ہیں. ایک سیریبرل جو ہم یونیک کرتے ہیں باقی میمل سے، جس میں انالیٹیکل آپ کی جو جتنے بھی لاجکس ہے نا وہ آپ کا سیریبرل ہیمسفیئر میں، اور ایک آپ کا اسٹیم برین ہے. اب اسٹیم برین تمام میملز میں ہمارے ساتھ کامن ہے اور اس کا ایک ہی کام ہے سروائیول. آپ کو کسی بھی تھریٹ کے ساتھ نینو سیکنڈ میں ڈیسیشن لینا، اور وہ بائنری ڈیسیشن لیتا ہے. بائنری ڈیسیشن کون سے کہ فائٹ اینڈ فلائٹ. کوئی بھی تھریٹ آ گیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یا تو آپ بھاگیں گے یا آپ اس کو کیل کریں گے. اینڈ دس انسٹنٹ ڈیسیجن ہے، انسٹنٹلی ڈیسیجن. اور دوسری آپ انوالنٹری فنکشن. اب دیکھیں جب بھی تھریٹ آتا ہے نا تو آپ کا جو سیریبرل ہیمسفیئر جس میں انالیٹیکل، اگر لیٹ سپوز آپ کیلکولیشن نکالے کہ اچھا یہ کتنے ڈسٹینس میں میں نے پسٹل نکالی، تو وہ تو آپ کو ادھر ہی ایسے ہی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اسی لیے اسٹیم برین ہائی جیک کر دیتا ہے، اوور رائٹ کر دیتا ہے سیریبرل ہیمسفیئر کو. اور وہی ڈیسیشن جو آپ شاید کیلکولیشن سے لیتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ فوراً لے لیتے ہیں اور باڈی کو کورٹیزول ریلیز کر کے ایکٹیو کر دیتا ہے. اب یہ چیز ہم پچھلے 5000 سال سے ہمارے سسٹم میں یہ ایوالو ہو رہا ہے. تو جب آپ ٹریڈنگ میں آتے ہیں نا تو آپ کو یہ پرائز دکھاتے ہیں. اب پرائز از اے تھریٹ بھی ہے، اور آپ کے اگر آپ کے اوپر جا رہا ہے تو یوفورک بھی آپ ہو رہے ہیں. ریشنیلٹی کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ یا تو آپ زیادہ جوبلنٹ میں ہو جائیں، مطلب آپ اتنے زیادہ گریڈ کو میں اس طرح کیونکہ جب آپ زیادہ گریڈی ہوں گے تو یو ول بی ونریبل. اور اگر آپ زیادہ فیئر میں ہوں گے تو آپ ونریبل ہوں گے. آپ کرپٹو کرنسی کی کسی بھی ایسٹ کا چارٹ نکالے اور آپ نے پیسے انویسٹ نہیں کیے، آپ ڈیمو ٹریڈ میں آپ کے پیسے بنیں گے. یس ٹرو دیٹ. میں ایک کویسچن بھی کرنے والا تھا. اور اگر آپ اس کو جو ہی آپ منی کے ساتھ جاتے ہیں نا، دین یور برین کیونکہ یہ اس طرح لیکوڈیٹی کے پیچھے یہ فلکچویشن جو یہ لینئر ٹرینڈ اس میں ہے. لینئر ٹرینڈ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے اور آپ نے چھوڑ دیا، یا کسی کے والیٹ گم ہو گیا، یا کسی نے آپ سے پیسے لے لیے اور واپس 10 سال بعد دیے، تو آپ کے پیسے بنیں گے. لیکن اگر آپ روز پرائز دیکھ رہے تو اس کا کاسٹ ہے برین کو، تب آپ کا برین ٹرین ہونا چاہیے. So the reason is the fear and greed والا سین جب ایگزیکٹلی آپ کا اصل میں نا آپ اپنے برین کو اتنی جلدی ٹرین بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ کی دیکھیں آپ کی ہسٹری ہے نا. آپ جیسے سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ اگر کسی کو نہیں سائیکل چلانا تو اس کو ایک دن آپ بٹھا دے تو وہ تو نہیں چلائے گا، ٹائم لے گا.
ہم یہ سمجھ رہے ہیں. اور اس کی ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں جو اس وقت میری کہ اس میں لوگ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں, بہت ایزی, اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں پیسے میرے بنیں گے, لیکن یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ان لرن کرنی ہوتی ہے, اور اسپیشلی آپ نے برین پہ کام کرنا. رائٹ. مجھے بتائیے گا اس وقت بھی لائک بی ٹی سی جس لیول پہ جا رہا ہے, ایک کوئن آپ کا بن گیا ہے تقریباً $70,000-80,000. ایون ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس کوارٹر میں شاید یہ 80 to 100K کو کراس کر لے, آل ٹائم ہائی کو. اتنا اوپر جانے کے باوجود یو ایس میں سب سے بڑا ایسٹ جو بلیک راک نے رکھے ہوئے, رائٹ, اس کے باوجود پاکستان میں ابھی تک ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار بی ٹی سی کام کرے گا نہیں کرے گا, اسکیم ہے, رائٹ. اور اس کے ساتھ ہماری ایون انسٹیٹیوٹس جو ہے نا وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں. واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس تھنگ, لائک کیسے پاسبل ہوگا کہ ہم پاکستان میں اس کو لے کے آئے؟ دیکھیے اسماعیل بھائی, مجھے نا میں ایک ایسے پریمیئر انسٹیٹیوشن سے ہوں اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑی اکنامکس کی انسٹیٹیوٹ ہے, اور مجھے یہ اسٹننگ میں کہتا ہوں کہ میرا اپنے جو وہ لوگ ہیں نا ان کو بھی اس چیز کا نہیں پتہ. دبئی کے میں اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. دبئی کا جو اس وقت ریگولیشن کرپٹو کرنسی کو وہ کر چکے ہیں, تو اس سے پہلے 2 سال پہلے جب وہ ویرا کے نام سے ریگولیٹ کر رہے تھے اس کو, تو FATF نے اس کو گرے لسٹ میں ڈالا. تو اس کا جو فائنانس منسٹر ہے ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ٹیکنالوجی, مطلب آپ نے جب ریگولیشن لے کے آئے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو FATF میں ڈالا ہے, تو اس کی کاسٹ ہے. تو اس نے کہا کہ آئی ہیو کیلکولیٹڈ دا کاسٹ, یہ فار لیس سگنیفیکنٹ ہے اس کاسٹ سے اگر میں اس ٹیکنالوجی میں پہلے نہ ہوں اور میں اس کو اڈاپٹ نہ کروں. یہاں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, اور انہوں نے کاسٹ بھی کیلکولیٹ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا, آپ تھوڑا سا میں فائنینشیل کنٹیکس میں آپ کو بتا دوں, ہر 100 سال بعد آپ کا فائنینشیل سسٹم چینج ہو رہا ہوتا ہے. پچھلے صدی میں ان دوران فائنینشیل سسٹم چینج ہو رہا تھا, اور US جو ہے نا وہ ڈالر کی طرف جا رہا تھا, گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہم ڈالر پہ گئے. 100 سال وہ چلا, اور اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ کا جو اپ کمنگ سٹیزن ہے نا, آپ کا اپ کمنگ جو بندہ ہے نا, وہ ڈیجیٹل گولڈ پہ زیادہ ٹرسٹ یا اڈاپٹ کرے گا ایز کمپیئر ٹو فزیکل گولڈ. اب ہر چیز آپ کا جو ٹریڈیشنل جتنے بھی ایسٹس ہیں نا وہ سارے ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں. اب ڈیجیٹائزیشن میں مین پرابلم تھا اس وقت وہ تھا ٹرسٹ کا. مطلب آپ جب بھی کوئی چیز کو ڈیجیٹائز کرتے تھے, کوئی سینٹرل اتھارٹی, جیسے ہمارے پاس آپ کے سامنے گوگل اور فیس بک, یہ اسٹوڈنٹ تھے, اب وہ جائنٹ بن چکے ہیں. ایسے ہی وہ تھا سینٹرلائزیشن, ایک ہی اینٹی پہ آپ ڈیپینڈ ہوتے تھے, اور وہ سینٹرلائزیشن جو ہے نا وہ آپ کے لیے تھریٹ بھی بنتا تھا. سم ٹائم ابھی گورنمنٹس کے لیے بھی یہ بنا ہوا ہے. بلاک چین نے فار دا فرسٹ ٹائم اس مسئلے کو حل کیا کہ آپ ایسٹ کو ڈیجیٹائز کریں, اور ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ ڈیسینٹرلائزیشن بھی ہو. ڈیسینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کے جو ایسٹ ہے نا وہ ڈیسینٹرلائز آپ کے پاس ہو, کسی سینٹرل اتھارٹی کے پاس نہ. اب Web 3 وہ کیا ہے, وہ یہی سینٹرلائز ٹیکنالوجی ہے. ایسے ہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں نا کہ اصل میں جب فنڈامنٹلی اس چیز کو دیکھتا ہوں نا, تو مجھے نا یہ لگا نا سم ٹائم اس کی کوئنسیڈنس آپ دیکھیں, بٹ کائن لانچ ہوتا ہے 2008 میں, اور 2008 میں فائنینشیل کرائسس کے فوراً بعد لانچ ہوتا ہے. فائنینشیل کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشن تھے ان پہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ٹرسٹ ختم ہوا تو ساتھ ہی بٹ کائن نے لوگوں نے اس پہ ریٹیلیشن شو کی اگینسٹ دا سسٹم. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اٹ از آلسو پارٹ آف دیٹ سسٹم, بٹ سم ہاؤ دے ہیو مینیج دا ریئیکشنز آف دا پیپل. اور اس وقت ڈالر کی جو نئی ڈیمانڈ ہے نا, ڈالر کے پہلے ڈیمانڈ تھی اب تک تھی وہ پیٹرو ڈالر. مطلب یہ کہ ڈالر کو جب تک آپ پیٹرولیم ٹریڈ کرتے تھے, جتنے لوگ پیٹرولیم پہ ٹریڈ کرتے ڈالر ریزرو کرنسی. لیکن اب ہم پیٹرولیم سے جو فیوزل فائل ہے اس سے رینیوبل انرجی پہ جا رہے ہیں. ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہونے جا رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ اس وقت ڈالر کی ایک نئی ڈیمانڈ, اور یہ فار دا فرسٹ ٹائم ریٹیل کے پاس جا رہی ہے. ریٹیل کے پاس میں ڈالر کی پہلی ڈیمانڈ تھی نا انسٹیٹیوشن, مطلب سعودی عرب ملکوں کو تیل دے رہا ہے اور اس میں ٹریڈ کر رہا ہے. اور آپ کو میں اس وقت میرے اسٹیبل کائن پہ ریسرچ ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ڈالر جو ہے نا وہ ریٹیل لیول پہ جا رہا ہے. ریٹیل لیول پر مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو کیچ ہی نہیں کر پائے گا اگر آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے. آپ کی کرنسی, آپ کا سینٹرل بینک, ہر چیز اس وقت اس پینیٹریٹ کر رہی ہے لوگوں کے پاس اسٹیبل کائن. ایک ابھی ریسنٹلی اسٹڈی میں نے دیکھی ہے کہ جو ڈیولپنگ نیشن ہے جہاں پہ مائکرو اکنامک انسٹیبلٹی ہے, جہاں پہ انفلیشن ہے, وہاں پہ سب سے زیادہ ایڈاپشن ہے اسٹیبل کائن کی. کرپٹو کرنسی اور اسٹیبل کائن کو میں ڈسنٹیگریٹ. اسٹیبل کوئن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو میں یہ جاننا چاہوں گا وٹ ایگزیکٹلی اسٹیبل کوئن, اور ہم دیکھیں تو
USDC بھی ابھی آ رہا ہے رائٹ, آئی تھنک آ چکا ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ آپ مجھے بتا دیں گے. اس کے ساتھ پے پال بھی اپنا اسٹیبل کوئن لانچ کر رہے ہیں, دبئی نے بھی اپنا AED لانچ کر لیا ہے اسٹیبل کوئن. سو یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ وائی ناٹ USD, وائی USDT, USDC؟ سو پلیز. اچھا, اس میں نا اسماعیل بھائی ہم اس پہ مطلب فائنینشیل ہسٹری کیونکہ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا مشکل ہے, لیکن میں بیسک کیونکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دیکھیں اس وقت دنیا میں نا فزیکل ایسٹ جب بھی موو ہوتے تھے نا تو ساتھ میں پیمنٹس کا مسئلہ آ جاتا تھا. گولڈ سمتھ سے لے کر, گولڈ سمتھ کا جب لوگ گولڈ کو موو کرتے تھے تو بہت مشکل تھا سیکیورٹی کی وجہ سے, تو گولڈ سمتھ آ گیا. گولڈ سمتھ نے کیا کیا کہ یہ پرچی دی, اور اس گولڈ سمتھ کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی تھی, تو اگر آپ دوسری سٹی پہ جاتے تھے تو آپ پرچی دیتے تھے, وہ آپ کو گولڈ دیتا تھا اور بعد میں گولڈ ٹرانسفر ہوتا, لیکن آپ کی ٹرانزیکشن فیسیلیٹیٹ ہو جاتی. بالکل. اب وہاں سے یہ کہانی چل رہی ہے. ہماری ہسٹری میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو پیمنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے, سیٹلمنٹ کا. ایک پیمنٹ یہ ہے کہ مطلب آپ کو میں نے کلیم دیا پلس سیٹلمنٹ ہو جاتی تھی. مطلب وہ جو پرچی آپ لے کے جاتے تھے اس وقت سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تھی, وہ آپ کو گولڈ تو دے دیتا, لیکن وہ جو گولڈ سمتھ تھا وہ دوسری طرف سے مجھے وہ پرچی بیچ کے میں گولڈ بیچتا تھا, بعد میں ہوتا تھا, تو سیٹلمنٹ بعد میں ہو جاتی تھی. ٹھیک. کیش کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو گیا, انسٹنٹینیس سیٹلمنٹ ہوتی تھی جب فیاٹ کرنسی آئی. لیکن جب دوبارہ ہم ڈیجیٹائز دور پہ گئے, مطلب ابھی جو ہم آپ کو پیسے ٹرانسفر کریں اس میں سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں T+1 سیٹلمنٹ. مطلب آپ کو میں نے پیسے بھیج دیے تو سینٹرل بینک گارنٹی لے لیتا ہے کہ بھائی میں رسپانسیبل ہوں. کمرشل بینک کو کہتے ہیں, دوسرے کمرشل بینک کو, کہ میں رسپانسیبل ہوں, میں اس کی ریزرو سے آپ کو پیسے بھیجوں گا. سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, سیٹلمنٹ T+1. بلیک راک کی اس رپورٹ میں آپ کو یہ بتا دوں, اب تک جو سیٹلمنٹ T0 انسٹنٹینیس سیٹل صرف کیش میں تھی, ڈیجیٹل میں نہیں تھی. اوکے. اور بٹ کائن اس وقت اگر آپ کو میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں یہ T0 میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. آپ کے پاس بٹ کائن آ گیا ان ریئل سینس, اینڈ دیر از نو نیڈ سیٹلمنٹ فار دس. اتنا انسٹنٹ رسپانس, انسٹنٹینیس. اور یہ کراس بار, اس کی ایک باؤنڈری بھی نہیں ہے. ہر کرنسی کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. مطلب USD ہے تو اس کا ڈالر جورسڈکشن ہے, پاکستان کرنسی ہے تو اس کا 190 کرنسی اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں اس کے درمیان کتنا فرکشن ہے. جب آپ چیزیں, اس لیے ڈالر اس میں لوگ یوز کر رہے ہیں, ہر کرنسی کے بیچ میں ڈالر اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ڈالر کی سیٹلمنٹ کوئک ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا, بہت بڑا پرابلم رہا ہے. اور اس کے آپ کو کاسٹ میں بتا دوں, 7 days لگتے ہیں کراس بارڈر پیمنٹ پہ سیٹلمنٹ میں آن ایوریج, اور USGDP کا 7% ٹوٹل ورلڈ کا کاسٹ ہے اس کا. 7% اینولی. واو. صرف ٹرانزیکشن کاسٹ فی ہے. اچھا, ان بلاک چین نے حل کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں, جہاں پہ صرف نیٹ ہے اور بندے کے, اب صرف بائنانس کی بات کر لیں. بائنانس پہ کیا ہے, میں بیٹھا تھا اپنے گاؤں میں, بندہ آیا, اس نے موبائل لینی تھی, وہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ میرے پاس کیش تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بائنانس پے سے کر دیتا ہوں. میں نے کہا یہ کیا بائنانس پے سے؟ اس نے انسٹنٹینیسلی ٹرانسفر کر دیا, اس نے موبائل دے دیا. اب اگر یہ بندہ دنیا کے کسی بھی کونے, امیجن کریے تو پاکستان میں ایک دوسرے کے سامنے تھے نا, یہ بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے, اتنا ہی ٹائم لگتا تھا جتنا آمنے سامنے لگ رہا ہے. ایون مجھے لگتا ہے کہ جب کرپٹو کرنسی نہیں آئی تھی یا اڈاپٹ نہیں کی تھی, تو اگر آپ پاکستان میں کسی بینک سے پیمنٹ کرتے US, تو اس کو کم از کم 3 to 5 to 7 days لگتے تھے. اینڈ ڈیو ٹو آئی تھنک XRP یوز ہوتا ہے اس بینک انٹر بینک ٹرانسفر کے لیے. اچھا, 2 چیزیں, ایک ہے ہول سیل پیمنٹ, ٹھیک ہے, اور ایک ہے ریٹیل پیمنٹ. یہ پیمنٹ کی 2 فینامنا ہے. ہول سیل پیمنٹ ہمیشہ ایزی رہا ہے, وہ انسٹیٹیوشن کے درمیان ہوتا ہے تو اتنا زیادہ. ریفل جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ابھی ریٹیل پہ نہیں آیا. اچھا, اب وہ بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن فیسیلیٹیٹ کر کراس بارڈر, اس میں بھی کرسپونڈنٹ بینکنگ, اور اس میں بھی بہت زیادہ کاسٹ ہے. اگر وہ ماڈل میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر آپ اس وقت US کو جو ہے نا ڈالر بیچیں گے یا کسی اور کنٹری کو بیچیں گے, تو اس میں آپ کا ایک بینک ہوگا جس کو کرسپونڈنٹ بینک کہتے ہیں. وہ کنیکٹ ہوگا آپ کے اس بینک کے ساتھ جو ادھر کا بینک ہے, اس میں ڈپازٹ ہوگا, وہ اس ملک کا کرسپونڈنٹ بینک ہوگا. اور اس کے بعد اگر مطلب 2 بینک ہے, ایک کرسپونڈنٹ بینک کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, پھر اس سینٹرل اتھارٹیز ان کے سینٹرل بینک کے ساتھ اٹیچ, مطلب 3 لیئر میں منی ٹرانسفر ہو رہی ہے. اس لیے T0 نہیں ہے, T+1 ہے. 1 ٹائم پیریڈ بعد سیٹلمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ٹرانزیکشن ہو گئی, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں پرچیز ہوگی, اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیجر ریکنسائل کر رہے ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ وہ کرنسی کی جورسڈکشن ڈیفائنڈ ہے, مطلب جب بھی کرنسی کی جورسڈکشن ڈیفائن ہوگی, دوسری جورسڈکشن ڈیفائن, تو ایک دوسرے کو یہ مطلب فلو میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. بٹ کائن کی تو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. ٹرو, اس از نیشن لیس. تو یہ بتائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ دا بٹ کوائن تھنگ, لیکن اس سے پہلے وہ اسٹیبل کوائن کا تھوڑا سا کنسیپٹ میں اگین جاننا چاہوں گا کہ USDT آلریڈی کام کر رہا تھا, تو USDC کی کیا ضرورت ہے, یا ابھی جو AED لانچ ہوا ہے اسٹیبل کوائن,
इनकी क्या ज़रूरत है? क्या एक USDT से काम नहीं चलता? अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. देखें, हमने जब भी फ्रिक्शन रिजॉल्व की सेंट्रल अथॉरिटी के साथ रिजॉल्व की, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा. ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, इसके ऊपर आप फिजिकल डॉलर से या डिजिटल डॉलर से कनेक्ट नहीं हो सकते. आपके लिए ब्लॉकचेन बेस्ड, जैसे कॉइन कहते हैं, जितने भी कॉइन इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं ना, ये ब्लॉकचेन बेस्ड है. बिल्कुल. तो जब भी आप ब्लॉकचेन के अंदर स्पेस में आएंगे ना, तो यू नीड अ ब्लॉकचेन बेस्ड डॉलर, यू नीड अ ब्लॉकचेन बेस्ड रुपी, यू नीड अ ब्लॉकचेन बेस्ड दरहम. ठीक. अब क्योंकि हमारे पास रेगुलेशन है नहीं, तो जो आपके सेंट्रल बैंक्स है ना, वो इस सिस्टम में डायरेक्ट आ नहीं सकते, क्योंकि रेगुलेशन के बाद आएंगे. तो डिमांड तो है. डिमांड क्या है? पहले 2019 से पहले स्टेबल कॉइन कोई नहीं था. बिल्कुल. जब आप आते थे स्पेस में, तो आप अगर बिटकॉइन लेते थे तो वोलेटिलिटी का शिकार हो जाते थे. हाँ. तो आप उसमें से फिर वापस आते थे ट्रेड फाई में. ट्रेडिशनल सिस्टम में आप वापस भागते थे, तो इसका एक कास्ट होता था. आप आते थे और जो ही आपने प्रॉफिट कमाए, आप दोबारा आते थे. अब लोगों ने मतलब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ लिब्रा से, एक फेसबुक की एक प्रोजेक्ट से 2019 में. उसने ये सोचा कि वाई नॉट आप बिटकॉइन ख़रीदे, और जब आप स्टेबल वैल्यू आपको चाहिए ना, तो आप उसी ब्लॉकचेन के ऊपर रहे और उसी में जाएं. नाइस. फेसबुक ने लिब्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया. ठीक. और यकीन माने, जो फिट की लॉन्च होने के बाद उसकी नींदें उड़ गई. क्यों? आप कहेंगे क्यों? इस वक्त जो आपका 4 to 3 बिलियन लोग नेटवर्किंग है फेसबुक के ऊपर, और आप इमेजिन करें वो अपना कॉइन लॉन्च करता है और वो ही स्टेबल कॉइन और डॉलर के साथ फेंक गो. 4 बिलियन वही उस विद इन वीक अडॉप्ट कर लेंगे. बिल्कुल. और 7 बिलियन विद इन मंथ अडॉप्ट कर लेंगे. ऐसे ही. तो कहाँ गया आपका फेड और कहाँ गया आपका फाइनेंशियल सिस्टम? तो फेड ने फ़ौरन एक्शन लिया और फेसबुक को कहा कि आप फेस करेंगे डायर कंसिक्वेंसेस, इस प्रोजेक्ट को अभी रोके. ओह, सो दैट वाज द मेन रीज़न. दैट वाज द रीज़न. और वो उस प्रोजेक्ट को रोका गया, और वो फिर स्प्लिट हुआ 2 कॉइन्स में. उसका जो टीम है ना, पूरा नेटवर्क को 2 कॉइन में स्प्लिट हुआ. एक सुई है और एक एप्टोस है. ओके. और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सुई और एप्टोस इस वक्त बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे हैं. अगर मैं हायरार्किकल पे आ जाऊँ ना क्रिप्टो करेंसी में, तो बिटकॉइन टॉप पे है, इसके बाद इथीरियम है, इसके बाद सोल है, और इसके बाद सुई और एप्टोस है. BTC की अगर हम बात करें, कोई ऊपर फाउंडर नहीं बैठा, किसी का नहीं पता, कैसे बंदा इस पर ट्रस्ट कर रहा है? लाइक अगर हम जितना हम इसकी स्टडी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये US का ही प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बाई डॉलर्स क्योंकि डी वैल्यू हो रहा है. चाइना के पास इतने इनका डॉलर रेशो आ गया है कि वो जब चाहे उस इकॉनमी को हिला सकता है. तो इज़ इट ट्रू ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं? देखिए, मैं खुद बहुत ज़्यादा था कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम के अगेंस्ट है ये पूरा सिस्टम. इसमें बिटकॉइन आप ये समझ ले, ये किंग है इस वक्त. आपका ये एंकर का काम कर रहा है. एंकर मतलब जैसे सेंट्रल बैंक होता है ना दुनिया में, फाइनेंशियल सिस्टम में, मुल्क में, इसी तरह ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन का रोल है. अच्छा, इसको जब मैंने स्टडी किया ना, तो NSA जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है US का, उसने एक पेपर पब्लिश किया 1996 में, और उसका नाम है कैशलेस ट्रांजैक्शन SHA-256. SHA-256 एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर बिटकॉइन लॉन्च हुआ. अगर SHA-256 को आप निकालें ना, तो देयर विल बी नो बिटकॉइन. ओह. अब मुझे बताएं, और उसने नाम भी दिया पेपर कैशलेस ट्रांजैक्शन. तो व्हाट डेट मीन कि बिटकॉइन का कैशलेस ट्रांजैक्शन ही तो है. ऐसे ही. तो कहने का मेरा मकसद है, मैं एक कड़ी जोड़ रहा हूँ. दूसरी कड़ी मेरे दूसरी साइड पे है. वो ये है कि बिटकॉइन जो है ना, वो 14 साल हुए ना इसको. हाँ. बिटकॉइन को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसको कहते हैं 51% अटैक. 51% अटैक किसे कहते हैं? बिटकॉइन नोट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है. बिल्कुल. नोट्स का काम जैसे है जैसे बैंक में मैनेजर और लोग बैठे हैं और रिकनसाइल कर रहे हैं. नोट्स का इस वक्त 10,000 नोड्स है बिटकॉइन के. 10,000 नोट्स का मतलब ये है कि अगर इसकी एक लास्ट ईयर में स्टडी देख रहा था कि अगर आप मज़ीद 10,000 नोड एक नेशन अडॉप्ट करता है, तो उस पर $10 बिलियन का खर्चा आता है. ओके. तो अगर आपके पास 10,001 नोड हो जाते हैं ना, तो आप बिटकॉइन की जो प्रोपोजिशन है ना, उसको चेंज कर सकते हैं. उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो चल रहा है. मतलब ये है ना कि आपने मतलब वोटिंग करनी है ना. बिल्कुल ऐसे ही है. तो आप इमेजिन करें, अगर बिटकॉइन को उसने मारना होता क्रेडल में मतलब ये अब तो $10 बिलियन लगते हैं. मेरे ख्याल में आज से इसकी प्राइस $3,000 थी ना. हाँ. तो उस वक्त कोई $1 बिलियन लगता. ऐसे ही. तो US इस वक्त $1 ट्रिलियन चाप रहा है. कमा नहीं रहा, चाप रहा है.
جو چیز آپ کے پاس سرپلس میں ہے اور اس کا $1 بلین سے آپ ایک چیز کو ختم کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہاں سے یہ ختم نہیں ہوا اور اس کو کیوں ابھی تک رہنے دیا؟ یہ سوال کا جواب مجھے کوئی بھی دے دے تو میں کہوں کہ یہ اس کے US میں انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، یا یہ US کے بٹ کوائن نہیں ہے. کیا بات کی. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہمارا کمپٹیشن ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ بٹ کوائن کو گریب کرنے کا. جس کنٹری کے پاس سب سے زیادہ بٹ کوائن ہوں گے وہی فیصلہ لے سکیں گے. از اٹ دیٹ ٹرو؟ اگر میں اس تمام کڑیوں کو ملاؤں، اب یہ میں نے صرف 2 کڑی بتائی، اس کے بہت سارے کڑی ہے. جو آپ ایک ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا بٹ کوائن کے اوپر ٹرسٹ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اگر میں آپ کو یہ اس وقت بات کروں، اس وقت آپ کا جو ٹریڈ انوائس ہو رہا ہے نا، دنیا کا ٹریڈ انوائس ہو رہا ہے، اس میں $80 یوز ہو رہا ہے. $80 آپ کے تمام ٹریڈنگ انوائس میں $80 یوز ہو رہا ہے. اگر $80 یوز ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو کہا پیٹرو ڈالر سے ہم اس طرف جا رہے ہیں اور مزید ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں گے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ڈالر جو ریزرو کرنسی ہے، اگر اس کو آپ نے ڈیچ کرنا ہے نا تو وہ کرپٹو کرنسی اس کے اگینسٹ ہونی چاہیے. تو کرپٹو کرنسی اگر ان کی ہی پیداوار ہے اور وہ 100 سال کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آئندہ 100 سال ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ سسٹم کو سسٹین تو کرنا ہے، اپنے اسٹیٹس کو بٹائے، تو میرے خیال میں اس وقت بیسٹ ٹیکنالوجی یہی ہے. تو اگر یہ بیسٹ ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد میں ایک اور پروجیکٹ بتاتا ہوں، ٹوکنائزیشن یہ ہے، مطلب سینٹورس ہے نا، اس وقت آپ اس کے ایک کیپ ہے، اس سے کم انویسٹمنٹ آپ نہیں کر سکتے. $1000 کا انویسٹمنٹ آپ اس میں کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر اس کا میں ایک کائن لانچ کروں اور اس کائن کی قیمت $1000 رکھوں، ٹوٹل ویلیو آ گئی، بلاک چین کے اوپر لانچ کر دی. میں اب کروں سینٹورس میں $1000 کے انویسٹمنٹ کا، تو آپ کائن لیتے رہیں گے نا. 10 کائن لیا، 5 لیا، 6 لیا، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، ٹوکن کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اسی طرح دنیا میں فریکشنل لیس انویسٹمنٹ ایک ہرڈل تھی کہ آپ مطلب اس لیول سے نیچے آ نہیں سکتے تھے. اس کی فزیکل کی وہ ہوتی ہے کہ مطلب آپ دیکھو، آپ اس کو تو بلاکس میں تو نہیں ڈیوائڈ کر سکتے. ایک دکان میں 10 لوگوں کی اونرشپ ہو تو کیا مسئلہ ہو، وہ تو کہ مجھے رینٹ دو. لیکن اگر اس کو میں ایک سائڈ پہ رکھوں اور اس کو فریکشن لیس کر دوں تو یہ اپرچونٹی ہے. اسی طرح بلیک راک، میں بلیک راک کی بار بار بات کروں، اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دوں. آپ کو کہیں گے لوگ کریں بلیک راک اگر کنٹری ہونا تو یہ 3rd لارجسٹ کنٹری ہے انکم وائز. یہ بہت بڑی انفلوئنشیل ریسرچ کرتا ہے اور یہ آگے کی 50 سال کی ایسٹ آپ کو بتاتا ہے، اپنے انویسٹر کو بتاتا ہے. آپ کو نہیں، لوگ نہیں پڑھتے، ہمارے اکیڈمکس میں بھی نہیں پڑھتے. میں اس کی کوارٹرلی رپورٹ پڑھتا ہوں اور آج تک اس نے جتنے پریڈکشن کیے ایسٹ کے اوپر نا، تو آج تک وہ 99% 100% ٹرو ثابت ہوئے. اور کل کا جو بٹ کوائن کے اوپر پیپر ان کا میں پڑھ رہا تھا تو آئی واز اسٹن کہ اس نے کہا کہ یہ دنیا میں ایسا ایسٹ کبھی آیا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کو بیٹ کر سکتا ہے 10 سال میں. اور اس نے 300+ ایشوز کو ریزالو کیا ہے، اور اس نے میجر 3 ایشوز ریزالو کیے جو منی کے اوپر تھے. دیکھیں ہم جب بھی فریکشن ختم کرتے تھے نا کرنسی کے اگینسٹ، تو ہم ایک کام کرتے تھے کہ ہم اس کو یونیفائڈ کرتے، جیسے یورو تمام کنٹریز میں یورو یوز ہوگی تو فریکشن ختم ہو گیا. پلس ہم جو ہے نا اس کو کرتے تھے ایک سینٹرل اتھارٹی کے ساتھ، سینٹرل بینک کے تھرو. وہ کیوں کرتے تھے کہ تاکہ لوگ ایک ہی لیجر پہ ریکارڈ مینٹین ہو. دوسرا، لیکن جب یہ اتھارٹی ہم ایک بندے کو دیتے تھے نا، وہ اس کو ڈیبیس کرتی تھی، وہ ایشو کرتی تھی، تو ڈیبیسمنٹ ہوتی تھی. ڈیبیسمنٹ کی وجہ سے اس کی ویلیو ڈکلائن ہوتی تھی. اور آج تک کوئی بھی فیاٹ کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزرو کرنسی رہی، ایون ڈالر، اس کی اوور دا ٹائم ویلیو ڈکلائن ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو ضرورت ایک ریسیشن آیا، اس نے پیسے اننے وا چاپ دیے کیونکہ اسی کے پاس ایشوئنگ کی اتھارٹی تھی. یہ فیاٹ کرنسی کو فیک کرنسی بھی کہا جاتا ہے. ان دا سینس کہ فیاٹ کرنسی یہ ہے نا کہ پھر وہی بات ہے کہ تھوڑا سا ہسٹری اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن میں اس کو فیاٹ کرنسی یہ ہے نا کہ یہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے پاس ایشوئنس کی اتھارٹی آ گئی اور اس کے پیچھے کوئی ریئل ایسٹ نہیں تھا. 1930 سے پہلے جب بھی آپ کوئی کرنسی ایشو کرتے تھے نا تو پہلے گولڈ ہوتا تھا، مطلب جتنا گولڈ اتنا ہی کرنسی. اب پاکستان کی جو کرنسی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی ایسٹ نہیں ہونا ہو نہ ہو، اس کو فریکشنل ریزرو سسٹم کہتے ہیں. 10% ہو سکتا ہے، 20% ہو سکتا ہے، 80% یہ جو ہے نا آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ کرتا ہے. اوکے ٹھیک ٹھیک. تو جب آپ کوئی چیز آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ کرتے ہیں نا تو اس کی سپلائی بڑھ جاتی ہے. تو گڈز اینڈ سروسز کو تو آپ اوور نائٹ نہیں بڑھا سکتے نا. تو جب گڈ اینڈ سروس کانسٹنٹ ہے اور آپ پیسے کو بڑھاتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئیں گے اور اس پرائز بڑھے گی اور اس کرنسی کی ایکچوئل ویلیو ڈکلائن ہوتی جائے گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. گولڈ کی کیوں نہیں ڈکلائن ہو رہی ہے؟ گولڈ ایک فکس سپلائی ہے، یا وہ مائنر جو سپلائی کرتے ہیں نا اس اتنے اوور دا نائٹ کر نہیں سکتے. بالکل ایسے. اسی طرح بٹ کوائن ہے، 21 ملین کیپ ہے، فکسڈ ہے. آج آپ ستوشی کی کوئی بات نہیں کر رہے، مجھے لگ رہا ہے 10 سال بعد لوگ ستوشی ڈھونڈتے پھریں گے، وہ بھی نہیں خرید پائیں گے. اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے پیسے لے آئیں،
میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم 10 سال پیچھے جاتے ہیں نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی مس کی کہ اگر میں اپنے انکم کا 10% 5% انویسٹ کرتا تو آج میرا آئی ایم فائنینشیل انڈیپینڈنٹ, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں جب اس چیز کو فرسو کر رہا ہوں ٹوکنائزیشن سے کہ ریئل ایسٹ میں بھی اس میں آ جائیں گے, پرنٹنگ اور ساری دنیا کے ایسٹ اس پہ چلے جائیں گے, تو دیکھیں $100 ٹریلین کا ایسٹ تو اس وقت پڑا ہے نا. اگر وہ بلاک چین کے اوپر جاتا ہے تو آپ امیجن کریں, یہ ستوشی نے 2009 میں کہا تھا $10 ٹریلین اس میں آ جائے, $10 ٹریلین میں, تو اس کی ویلیو آلموسٹ جو ہے نا یہ 100 فولڈ ہو جائے گی, جو آج کے مطابق ہونی چاہیے $1 ملین. اور یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ 2030 سے پہلے ہو جائے, کیونکہ جتنے نیشن کو پتہ چلے گا اتنے زیادہ ایڈاپشن ہوگی. اب اگر ہم بات کریں پاکستان کی, دنیا بھائی کرپٹو پہ پہنچ گئی ہے, اے آئی میں بھائی وداؤٹ ڈرائیور, وداؤٹ بریک, وداؤٹ ہینڈل آپ کی گاڑیاں چلنے لگی ہے روڈوں پر, رائٹ. ہم پاکستانی ابھی بھی جو ہے نا بھائی اس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کر رہے. بلیو کی بات چھوڑے, اگر ہم ایون گورنمنٹ لیول پہ بات کریں وہاں پر بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا, لیگلائز نہیں کیا جا رہا. سلیم بھائی کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ ہم کرپٹو کرنسی کو اگر لے کے آنا چاہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں بھی اپنے کوئن کی ضرورت ہوگی, اسٹیبل کوئن کی, یا کوئی دوسرا اس طرح میتھڈ کی جس کے تھرو ہم اس کو پاکستان میں سیفلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, دا ٹریڈنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ؟ دیکھیں, لوگ اس کو اسپیکولیٹیو ٹریڈنگ کے حساب سے جب دیکھتے ہیں نا تو واقعی میں مطلب یہ ایک خطرناک ایسٹ ہے. ولیٹیلیٹی اس میں بہت زیادہ ہے. لوگ میرے ایک ویڈیو 95% لوگ پیسے اس میں ہارتے ہیں, لیکن وہ آسپیکٹ ایک اس کا اسمال آسپیکٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مارکیٹ ابھی چھوٹا ہے نا. نہیں, دیکھیں جب بھی کوئی ایسٹ ایوالو ہوتا ہے نا تو اس میں ولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ولیٹیلیٹی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ فیئر محسوس کرتے ہیں, اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. مطلب آپ ہولڈنگ کب تب کرتے ہیں جب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس میں 5% لوگ ہیں جو ان کے پاس وہی انفارمیشن ہے جو میں بلیک راک اور ادھر وہ ہولڈنگ کر رہے ہیں. میں مائکرو اسٹریٹجی جو سی او ہے نا اس کا میں چارٹ دیکھ رہا تھا, اس نے جب آل ٹائم ہائی بھی تھا تب بھی لیا ہے, جب لو تھا تب بھی لیا ہے, اور آج تک ایک بٹ کائن نہیں بیچا. اور اس وقت وہ اپنے آلموسٹ 5x پروفٹ میں بیٹھا ہے اور اس نے ایک بٹ کائن نہیں بیچا. بالکل. ہم جب 0% بٹ کائن لیتے ہیں تو ہمیں شام کو یہ ہوتی ہے کہ میں نے بیچنا ہے. ہاں, یہ ہوئی ہولڈنگ پاور. اس میں جو ہولڈنگ ہوگی نا وہی لوگ جو ہے نا سروائیو کرے, کیونکہ اس کے ساتھ اب میں نے لیا, میں نے والٹ کو چھوڑ دیا, میرے اوپر کاسٹ نہیں ہے نا. لیکن جب میں پرائس دیکھوں گا مجھے تو ٹینشن ہوگی کہ یار اب یہ $10 کما رہا تھا, اب $10 نقصان میں ہے, اب $1,00,000 نقصان میں ہے. تو ریئل اسٹیٹ کو لے لے, اگر آپ کو بروکر ہر 2 گھنٹے بعد کال کرتا ہے کہ بھائی 10 لاکھ پرافٹ میں ہو, پھر کہ 10 لاکھ نقصان میں ہو, پھر کہ 10 لاکھ پرافٹ میں ہو, پھر کہ 10 لاکھ نقصان, 2 دن بعد آپ کہیں کہ یار یہ آپ اپنی چیز بھی واپس لے لو اور میری جان چھوڑو. میری جان چھوڑو یار کیا مطلب 10 لاکھ میں آج. تو یہی چیز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ٹرین ہونا چاہیے. جب آپ نے اڈاپشن ملک کی بات کی نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو ایز اے ٹیکنالوجی کنسیڈر کرے, باقی چیزیں چھوڑے. یہ اتنی اس لیول کی ٹیکنالوجی آج تک دنیا میں نہیں آئی. اس کی کمپیٹیو بلاک چین جو ٹیکنالوجی ہے نا, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا کو کیسے ریولیوشنائز کرے گا. اب میں بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا, لیکن آپ کا بلاک چین آپ کے ڈیلی لائف سے لے کر ہر چیز کو ریزالو کرے گا. جب یہ اس کو ریزالو کرے گا نا تو اس وقت جو انویسٹر ہے نا ان کو لینڈ نہیں مل رہی کہ کہاں ہم یہ ریسرچ کریں. ریگولیشن کے پرابلم ہے نا. یو ایس سے لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ یو ایس میں ریگولیشن نہیں ہے. تو دبئی اور ہانگ کانگ کو جب یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ دنیا کو ریولیوشنائز کریں گے تو انہوں نے فوراً اپنے دروازے کھول دیے اور اس نے کہا کہ بھائی آؤ ہمارے اس میں کرو. تو ابھی آپ دیکھیں نا, آپ کی سب سے زیادہ کانفرنس ہانگ کانگ اور سنگاپور اور دبئی میں ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یو ایس کا تو فائنینشیل سسٹم کا مسئلہ ہے, وہ تو فوراً اڈاپٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا کیا اسٹیک میں ہے؟ لیٹس گیو دس فیلڈ ٹو دیس پیپل. اور جب ہم اس کو فیلڈ دیں گے تو یہ ادھر بھاگے آئیں گے, یہ اپنے ساتھ انویسٹمنٹ بھی لے کے آئیں گے, اپنے ساتھ ٹیکنالوجی بھی لے کے آئیں گے, اور ہم وہ لوگ ہوں گے جو اس ٹیکنالوجی کے فاؤنڈر میں ہوں گے. ٹرو, ویری ٹرو. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس کونے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس نہیں ہے, اگر یہ اڈاپشن ہم کر لیتے, امیجن کریں تو کیا ہوتا. ادھر آپ کے بہت فارمز آ چکے ہوتے ہیں, وی سی فارمز آ چکے ہوتے ہیں, آپ کے ٹیکنالوجی کے اوپر بڑے بڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں, ریسرچ پیپر ہو رہے ہیں. اس سے آپ کو ایز اے گورنمنٹ آپ نے ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا تھا. پلس اگر ٹیکس بھی نہیں کلیکٹ کرنا تھا تو میرے خیال میں آپ لیڈنگ پوزیشن پہ آ جاتے. اور جب آپ کو تو انٹرنیشنل ایکسپوجر چاہیے نا. بالکل. لوگ تو آپ کے پاس ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی میں تو نہیں آئیں گے. اس کے لیے تو پوری دنیا کو اوپن پڑی, اس کے لیے تو یو ایس ہے, یورپ ہے, وہ سبسڈیز بھی دے رہے ہیں. آپ نے اس ٹیکنالوجی میں الاؤ کرنا ہے جو کرو اہیڈ ہوں گے, مطلب آگے جس نے ڈیلیور کرنا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ سم ہاؤ ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں, اور جب تک اس چیز کو آپ جانتے نہیں ہیں
تو یہ آپ کو ایز اے کرپٹو کرنسی سائٹ پہ آپ جب ٹریڈنگ سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہ مطلب بدنام زمانہ چیز ہے. لیکن میں اس کے دوسرے اسپیکٹ کو جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہاؤ اٹس ہیز اے ورتھ ان فیوچر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بین کرنے سے اس ٹیکنالوجی پہ کوئی کام کر نہیں رہا, مطلب چھوڑ دیا ہے لوگوں نے؟ اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی کویشچن کی, میرا ریسرچ اس پہ ہے. بین آپ کس چیز کو کرتے ہیں؟ مطلب آپ امیجن کریں, آپ ایک چیز, آپ کے پاس دروازہ ہے نا, ہاں تو آپ اس کو تالا لگا دیں گے تو کوئی آفس میں نہیں آئیں گے, آپ بین کرتے ہیں, دین یو ہیو اتھارٹی. تو آپ نے بین کیا چیز, جو چیز تھی باہر رہ گئی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس دیوار سے بھی گزر سکتا ہے اور آپ کے شیشے کے اس گلاس سے بھی گزر سکتا ہے اور یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ اس وقت بیٹھا ہے, تو پھر مجھے بتائیں آپ کس چیز کو بین کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یو کانٹ بیٹ دا سسٹم, جوائن دا سسٹم. جو ٹک ٹاک اور امیزون پرائم کے کیس میں ہوا تھا کہ انہوں نے کمبائن پارٹنرشپ کر لی. میں فیس بک کا امپلائی تھا, اس نے واٹس اپ لانچ کیا, فیس بک کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو سوری فیس بک کو بھی کہا جائے, اس نے فوراً جو ہے نا 19 بلین سے 1 بلین کی چیز نہیں تھی, 19 بلین پے کر دیا اور اپنے ساتھ لے لیا. نوکیا کا آپ کو یاد ہوگا ایگزامپل, نوکیا سب سے زیادہ موبائل یوز کمپنی, یس, اور سب سے ورتھ وائل. سمسنگ اور یہ آئی فون تو ابھی کسی نے, بھائی کوڈک کی اگر ہم بات کریں 1 لاکھ پلس امپلائیز تھے کوڈک کمپنی کی. فوجی فلم آج کے دن اپنے جہاز چلتے تھے ان کے, آج نہیں ہے مارکیٹ میں. تو یہی ٹیکنالوجی میں کوئی بھی ہیڈ نہیں ہے. اگر آپ اڈاپٹیشن نہیں کریں گے تو بھائی مارکیٹ سے نکل جاؤ. بالکل, یو ایس بھی نہیں کرے گا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یو ایس نہیں رہے گا. آف کورس ایسے ہی ہے. ایون اس چیز کو ابھی ریسنٹلی سائپرس نے بھی جو ہے فیل کیا, ان کے بھی سیم بین لگے ہوئے تھے جیسا پاکستان میں تھے, لیکن انہوں نے اس چیز کو ریلائز کر لیا, انہوں نے اپروول دے دی. اینڈ رائٹ ناؤ آپ دیکھیں ہر فوریکس کمپنی, ہر کرپٹو کرنسی کی جو ایکسچینج ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے آفس اوپن کر لی ہے. بھائی ان کو ریمیٹنسز مل رہے ہیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹی مل رہی ہے, ٹیکنالوجی میں وہ لوگ جو نا اوپن بیکاز بلاک چین پہ آپ کی آج کل ہر ٹیکنالوجی آ رہی ہے. آپ کا گیمز ہو گئے, آپ کی اپلیکیشن ہو گئے, وہ سارے بلاک چین کو فالو کر رہے ہیں. دا تھنگ از ویل, اگر ہم بات کریں آج کے بگنرز لیول کے ان بچوں کے لیے جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کس طریقے سے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھوں گا نا کہ دیکھیں, اگر آپ لیٹ سپوز ٹریڈنگ کے لیے آتے ہیں نا, لاسٹ بائنانس پہ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ بھائی پروٹیکشن ہم دے رہے ہیں ٹریڈر کو. پروٹیکشن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بٹ کائن میں ٹریڈ کرتے تو $200 اگر نیچے جاتا ہے نا تو یہ لاسٹ بائنانس کا ہوگا. میں ایک فائنینشیل سسٹم کو سمجھ رہا ہوں. فائنینشیل سسٹم میں پری لنچ کوئی نہیں ہے. مطلب کیسے, آپ ابھی جائیں بینک کو کہیں کہ مجھے ذرا مطلب 10 لاکھ روپے قرض دے دیں, بینک آپ کا خاندان کے بارے میں پوچھے گا, آپ کے پورے ہسٹری کریڈٹ, اگر آپ نے, میں نے کہیں جا کے میں نے کریڈٹ کارڈ بنایا تو اس پہ میں نے صرف اس کی جو فیس ہے نا وہ نہیں پے کیا تھا, میں ٹرانسفر ہوا تھا اور مجھے لون نہیں ملا. اس نے کہا یہ 500 روپے آپ نے نہیں جمع کرائے ہیں اور اس کے اوپر ہم آپ کریڈٹ ڈیفالٹ ہے. فائنینشیل سسٹم میں آپ کو 1 ٹکا بھی نہیں دے گا, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا لون اپروو ہو جائے نا تو وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ چارج کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا واٹ ایور یو ڈو, آپ جو بھی کرتے ہیں مجھے بھائی 5% آپ نے دینی ہے. میں جب فیوچر ٹریڈ کو دیکھتا ہوں نا تو نہ وہ آپ کے خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے, نہ کچھ کے بارے میں پوچھتا ہے, اور آپ کو $1 دے رہا ہے, آپ کو $10 یہ ہے اور کہہ رہے 10x لے لو. 10x لے لے آپ. دوسری بات, وہ انٹرسٹ چارج بھی نہیں کرتا. اب وہ پروٹیکشن پہ بھی آ گیا کہ وہ لوگ جو ڈر رہے ہیں کہ میں نیچے آ جائیں گا, میں کیا کروں گا, تو اس کے لیے پروٹیکشن بھی لا دی. یہ کیوں وہ کر رہا ہے؟ از اٹ اس کے آپ کو جو پیسے دے رہے ہیں تو دینے والا کوئی ہے نا پیچھے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہ اپنا لیکوڈیٹی آپ کو دے رہا ہے, اپنا لیکوڈیٹی آپ کو دے رہا ہے اور آپ کو کہہ رہے کہ ٹریڈ کرو. واٹ ایگزیکٹلی از لیکوڈیٹی؟ بیکاز اس کے بارے میں نارملی یوزر جاننا چاہتے ہیں, بار بار کویشچن کرتے ہیں, تو یہ والیوم اینڈ لیکوڈیٹی یہ کیا ہے؟ اچھا, لیکوڈیٹی نا, لیکوڈیٹی ایک ایسی ٹرمز ہے نا, لیکوڈیٹی کہتے ہیں لیکوڈ ایسٹ کو. اس وقت اگر میں ایسٹ رینک کروں نا, اگر آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے اور پلس کیش ہے اور آپ کو ضرورت ہے کسی اور چیز کو بائی کرنے کی, تو آپ ریئل اسٹیٹ بیچیں گے یا کیش دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ریئل ایسٹ ہے اور پلس کیش ہے, ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی تو لوگ آپ سے کیش لیں گے, ریئل اسٹیٹ نہیں لیں گے. ایسے ہی ایگزیکٹلی ہر بندہ. لیکوڈیٹی ایسے کہتے ہیں کہ فوراً ٹرانزیکٹیبل ہو, ود ان انسٹنٹینیسلی ٹرانزیکٹیبل, وہ چیز کو لیکوڈیٹی کہتے ہیں. کرائسس میں بھی, ان نارمل سچویشن میں بھی. لیکن کرائسس میں لیکوڈیٹی کی, کرائسس اگر نہیں ہے نارمل سچویشن تو آپ کی باقی ایسٹ بھی لوگ لے لیں گے. صحیح. لیکن جو ہی کرائسس آتا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے کیش چاہیے, بینک ڈپازٹ بھی نہیں چاہیے. بالکل, کیونکہ ٹرسٹ ختم ہوتا ہے فائنینشیل سسٹم پہ. تو لیکوڈیٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ آپ کا فوراً سیلیبل ہو,
صحیح. انسٹنٹینیس اویلیبل ہو اور اس کا, لیکن اس کا ایک کاسٹ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو ریٹرن نہیں ملتا. ریٹرن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو اس کا ریٹرن تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے انویسٹ کیا ہے کسی ریئل اسٹیٹ میں تو اس پہ ریٹرن آ رہا ہے. اگر ہم اس کو کرپٹو کی اس پہ میں آتا ہوں, یہ میں تھوڑے سے, یہ وہی چیزیں ہیں جو کرپٹو میں وہ آتی ہے. اب دیکھیں جو USDT ہے نا, اٹ از اے لیکوڈیٹی. USDT از liquidity 100% liquidity and all other asset are assets. وہ liquidity نہیں ہے آپ کو. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, آپ کہیں گے میں تو بٹ کائن بیچ سکتا ہوں فوراً, لیکن ایسا نہیں ہے. ریٹیل لیول پہ آپ کو یہ نظر نہیں آتا. اچھا, لیکن جب آپ ہول سیل پہ جاتے ہیں نا, اگر آپ $1 ملین کا بٹ کائن بیچیں گے نا, تو بٹ کائن بائنانس یا ایکسچینج آپ کو بتائے گا کہ میں ادھر آپ کو اتنا بیچوں گا, ادھر آپ کو اتنا بیچوں گا. لاٹس میں آپ بیچ سکتے ہیں. دیٹ از وائی بیکاز آف دا لیکوڈیٹی, کیونکہ پیسے اویلیبل نہیں ہوتے اتنا. وہ کہے گا وہ پلانا بیچے گا تو میں آپ کو دوں گا نا. صحیح. تو ادھر لوگ بیچ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دوں گا. ادھر اس طرح بائی کے بھی ہے. اگر آپ $1 ملین کا ٹریڈ لگاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں لیکوڈیٹی ادھر پڑی ہے. یہ یہ مطلب میں اگر $1 ملین کا لوں گا نا, تو مجھے وہ سلاٹ دے دے گا کہ ادھر آپ کا 3 بٹ کائن میں لوں گا, ادھر 4 بٹ کائن لوں گا, ادھر 5 بٹ کائن لوں گا. تو جو لوگ اس طرح ٹریڈ کرتے ہیں کیونکہ اس طرف بٹ کائن لوگوں نے ہولڈ کیا ہوتا ہے نا, بالکل ایسے. تو جب وہ بیچیں گے تو آپ کو ملے گا نا. تو اگر آپ کے پاس اتنا ایسٹ ہے, لیکوڈیٹی اب ہر کائن کی لیکوڈیٹی چینج ہے. دیکھیں بٹ کائن میں اس وقت $1 بلین کا بیچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک مارکیٹ کیپ $1 بلین کسی کائن کی ہے, وہ تو آپ بیچ ہی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو جب آپ ٹریڈ لگا دیں گے اس کی پرائس 0 ہو جائے گی, پڑا رہے گا. نہیں اگر $1 بلین مارکیٹ کیپ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا 1 ملین, بہت سارے کائن ہیں جو $1 ملین کیپ ہے. اب اگر میں اس کو $1 ملین لیتا ہوں نا, شارٹ کرتا ہوں, لیٹ سپوز شارٹ کرتا ہوں دونوں صورت میں, یا لیتا ہوں یا بیچتا ہوں. اگر میں نے یہ لیا, میرے پاس $1 بلین میرے پاس کائن آ گیا اور آپ کے پاس $1 ملین آ گئے, ایسا ہے, اس کا $1 ملین کیپ ہو گیا. لیکن آپ چلے گئے, آپ نے کیش لے گیا, آپ نے کہا میں نے بیچ دی آپ کو ٹوکن کی $1 قیمت تھی, آپ چلے گئے. اب اس کی پرائز ہو رہی ہے, لیکن میں بیچنا چاہتا ہوں سڈنلی, تو مجھے اب آپ کہتے ہیں بھائی میں نہیں لینا, مارکیٹ اوپن ہے نا, یہ بندہ مجھ سے لے گا. تو یہ کہے کہ میں اگر یہ $1 ملین لے کے آتے تو پھر بھی مارکیٹ کیپ سیم رہے گا, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو یار 500 ملین ہے, 200 ملین اس کے پاس ہے, 300 ملین اس کے پاس. اب کیا ہوگا, اب جب میں اس کو 500 ملین بھیجوں گا تو پرائز اس سے پہلے ڈراپ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. پھر 200 ملین یہ 0 ہو سکتا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا سین ہے نا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, لیکن لیکوڈیٹی یہ میٹر کرتی ہے نا کہ وہ چیز کتنی کوئک طریقے سے کتنی اماؤنٹ میں بکتی ہے, اور اس سے پرائز فلکچویٹ نہیں ہوتا. اوکے, مطلب $1 بلین کا میں نے آپ کو کہا کہ کیونکہ $1 ٹریلین کا مارکیٹ کیپ ہے نا, تو 1 بلین اس میں ادھر ادھر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اتنی کی ٹرانزیکشن ڈیلی اس میں سیکنڈز میں ہوتی ہے. سو جس پلیٹ فارم پہ سب سے زیادہ لیکوڈیٹی ہوگی اس پہ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس میں, کیونکہ آپ کا نا ہیوج والیوم سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں, انسٹیٹیوشنل انویسٹر وہیں پہ آئیں گے. اینڈ دیٹس وائی بائنانس از آن ٹاپ کے اس کی لیکوڈیٹی ریشو. ایگزیکٹلی, وہ 100 بلین بائنانس ایکسچینج ہے, اور جو بٹ کائن ہے وہ ایکسچینج کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. 2 قسم کی لیکوڈیٹی ہے. وہ چیزیں مطلب اس طرف تھوڑا سی کمپلیکیٹ, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بینک کی مثال لے لیں. بینک کیا کرتا ہے, اگر آپ کیش نکالنا چاہتے ہیں نا تو بینک پریشان ہو جاتا ہے. چھوٹا اماؤنٹ بھی آپ نکالنا چاہتے, تو کہہ رہے نہیں یار اچھا کل آ جائے گا, اچھا پرسوں, اچھا یہ چیک لے لو, کہاں سے ٹریڈ کر رہے ہیں میں آپ کو. وہ کیوں آپ کو چیک دینا چاہتا ہے؟ جب آپ چیک لیتے ہیں نا بینک سے, تو بینک کے صرف لیجر چینج ہوتے ہیں. اوکے, مطلب وہ آپ سے کاٹ دیتا ہے, اس کو دے دیتا ہے, اینڈ دیر از نو لیکوڈیٹی ٹرانسفر ایٹ آل. اگر آپ اپنے بینک میں ٹرانزیکشن صحیح وہ ڈیجٹ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, بس وہ اس نے کاٹ دیا نا, مطلب اسماعیل کے $10 سلیم کو مل گئے, ٹھیک, اینڈ دیر از نو لیکوڈیٹی ٹرانسفر. صحیح. لیکن اگر دوسرا الائڈ بینک ہے اور MCB بینک ہے, اور آپ نے الائڈ بینک کو پیسے ٹرانسفر کرنے, تو پھر بھی آپ کو وہ کہتا ہے کہ یار میں اس کو چیک ٹرانسفر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن چیک کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو ٹائم ڈیلے کا ٹائم مل جاتا ہے. چیک ادھر جائے گا, کلیئرنس میں جائے گا, تب تک اس کے پاس پیسے آ چکے ہوں گے یا مینیج کر چکا ہوگا, ٹھیک. لیکن جب آپ کیش لیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں یار کیش پہ وہ مرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے سسٹم سے پیسے لیکوڈیٹی نکل رہی ہے. صحیح. تو یہ لیکوڈیٹی کی پاور ہے نا, کہ جب آپ کوئی چیز نا, اب دیکھیں 2 چیزیں, آپ ڈپازٹ اور کیش میں فرق نہیں کر سکتے نا عام لائف میں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ڈپازٹ رسکی ہے اور کیش لیس رسکی ہے. ایٹ پار ٹریڈ ہو رہا ہے نا, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر بینک کولیپس کرتا ہے تو آپ کے پاس کیش ہے تو بینک کولیپس ہو جائے نا, اٹ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ یہ سینٹرل بینک کی لائبلٹی ہے. سینٹرل بینک کولیپس ہوگا تو آپ کے روپے پہ اثر پڑے گا. بینکس کولیپس ہوگا تو دوسرا بینک تو اسٹینڈ کر رہا ہے نا. لیکن اگر ڈپازٹ ہے اور بینک کولیپس ہو گیا, تو پھر ایک ریگولیشن ہے کہ اگر آپ کے پاس $10 ملین آپ نے اس میں رکھے ہیں نا, تو بینک آپ کو صرف 5 لاکھ دے گا ان کیس آف ڈیفالٹ. اور یہ لوگوں کو نہیں پتا. وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کسی بھی ٹائم فریم پہ اتنے پیسے نہیں پڑے ہوتے. اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزروز. یہ لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے پوری دنیا میں.
کرپٹو میں یا USDT میں یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے 100% بیکنگ ہے ایز تھیوریٹیکل. ہو سکتا ہے تھیٹر نے نہ رکھے ہو, لیکن ایز تھیوریٹیکل 100% کیونکہ ریگولیٹر اس پہ جائے. تو لیکوڈیٹی کو میں نے اس طرح ایکسپلین کرنا ہے کہ لیکوڈیٹی وہ چیز ہے جو کرائسس میں کام کرتا ہے. اوکے. اور ہر وہ ایسٹ کرائسس میں کولیپس کر جاتا ہے, اس لیے ایسٹس کی پرائز گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور کیش لوگ ہولڈنگ کرنا شروع کر دیتے. تو کرپٹو کرنسی میں جو اس وقت لیکوڈیٹی ہے وہ اسٹیبل کائن ہے. ٹھیک. تو جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو اسٹیبل کائن دیتا ہے. بالکل. اس مین اٹس اے لیکوڈ ایسٹ, اٹس مور ورتھ وائل دین ادر کرپٹو کرنسی, اور وہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ کو چارج بھی نہیں کر رہا. زبردست. تو یہ میرے لیے بہت بڑی مطلب جب ہاں وہ پھر کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو مائنڈ سیٹ کی بات بتائی نا, MIT کے جو ریسرچ ہے کہ 95% لوگ اس ٹریڈ میں سم ہاؤ سم ویئر وہ لوز کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ آج میں نے $1 ملین کمایا, سو واٹ, میرا گریڈ بڑھ جائے گا, میں $2 ملین کا ٹارگیٹ بنا دوں گا, میرا کانفیڈنس بھی بڑھ جائے گا, میں رسک بھی زیادہ لوں گا. میں رسک لیتے 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 $1 ملین سے $500 ملین پہ آ گیا. اب مجھے غصہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ کل تو میرے پاس $1 ملین تھے, آج تو میں نے یہ اپنے $500 ملین نکال کے میں نے سسٹم سے نکلنا ہے. لیکن آپ کبھی نہیں نکلتے, اور اس میں آپ زیرو کر دیتے اور پھر آپ گھر سے پیسے لے کے آتے ہیں. دیٹس وائی نارملی جو بڑے بڑے ٹریڈرس ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے آج کا اپنا کوٹا پورا کر لیا, اپنے سسٹم کو بند کر لے اور آرام سے بیٹھ جائے, کیونکہ اسی گریڈ اینڈ فیئر میں جو ہے نا آپ اپنا سب کچھ گوا دیتے ہیں. اچھا اسماعیل بھائی, یہ بات میں بتا دیں, اس کے لیے میں طوطے کی کہانی ہے. وہ طوطا تھا نا, وہ شکاری آ کے اس کو پکڑتا تھا, وہ الٹا ہو جاتا تھا نا اس نلی پہ. ہاں. تو اس نے مطلب اس کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے, یہ تو اپنا مطلب اپنے آپ کو چھوڑتا نہیں, اگر چھوڑ دے تو شکاری اس کو پکڑ نہیں سکے گا. اس نے اس کو ٹرین کیا اور اس کو یہ بتایا کہ جو ہی شکاری آتا ہے آپ نے پاؤں چھوڑنا ہے اور آپ نے بھاگ جانا ہے. اتنا ٹرین کیا کہ اس کو زبانی یاد ہو گئے طوطے کو. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ الٹا ہوا تھا, شکاری آ گیا اور یہ اپنے ساتھ بول رہا ہے کہ میں یہ پاؤں چھوڑوں گا جب شکاری آئے گا, اور مطلب میں بھاگ جاؤں گا. لیکن وہ ایز اٹ از اس کو وہ چھوڑ نہیں رہا تھا. اس شکاری نے کہا کہ اس نے آپ کو بہت ٹرین کیا, لیکن اب اس کی ورڈز کا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ورڈز یہ نہیں ہے کہ آپ یاد کریں, اس کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا ایک کرپٹو, میں کیونکہ میں نے اس پہ بہت زیادہ ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لینا, میں ہر چیز کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے لیتا ہوں, اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس چیز پہ پہنچوں کہ دوسرا کیوں آپ کو ٹریڈ کے اپوزٹ سائڈ پہ وہ بندہ لیکوڈیٹی کیوں پرووائڈ کر رہا ہے, وائی آپ ٹرین. یہ برین ٹریننگ نہیں ہے, یہ بہت مشکل نہیں ہے, لیکن اٹس ٹیک اے ٹائم. اور یہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. مطلب آپ کسی بھی بندے کو کہیں وہ نہیں نکلے گا ٹریڈ سے بھائی, فیئر اینڈ گریڈ والا سین ہے. وہ نہیں نکلے, وہ پیسے کمائے گا پھر لگائے گا, پھر کمائے گا پھر لگائے گا. سسٹم سے جب آپ نہیں لکھیں گے تو آپ کے پاس تو ڈیجیٹل فارم میں آ رہی ہے نا. $1 ملین ہے, بائنانس کو پتہ ہے کہ یا ایکسچینج کو پتہ ہے کہ یار کل یہ رسک لے گا, کل میرے پاس آ جائیں. ایک بلیک سوان ایونٹ آتا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ یہ جو ابھی ٹریڈ ہوا تھا نا, مطلب بٹ کا پوری دنیا میں $3.6 ٹریلین کی لیکوڈیشن ایک 24 گھنٹے میں ہوئی, بالکل اس طرح, جس میں کرپٹو آلموسٹ $1 بلین کی لیکوڈیشن ہوئی. اور ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ فیڈ کا ڈیٹا آیا انمپلائمنٹ کا, جو کہ نارملی آتا ہے, اور ادھر سے جاپان نے سملٹینیسلی انیکسپیکٹڈ انٹرسٹ ریٹ ہائک کر دیا, جس سے ایک ٹریڈ ہے جس کو کہتے ہیں کیری ٹریڈ, وہ انوائنڈ ہوا $4 ٹریلین کا. لیکن وہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ کریش ہے. اور یقین مانیں کہ FT فائنینشیل ٹائم میں یہ رپورٹ آئی تھی نیکسٹ ڈے پہ کہ ہاؤ روبسٹ اس مارکیٹ دوبارہ دنیا کے آگے. لیکن وہ مارکیٹ دوبارہ تو آ گئے, لیکن اگر پہلے 100 بندے تھے نا تو اب صرف 10 بندے رہ گئے, ویل ٹرانسفر ہو گیا. سو باتیں تو بہت ساری ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی کور کرنا ہے, لیکن چونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے, اپنے یوزر کی رسپیکٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک پہ آئیں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم 10 دن کے اندر 15 دن کے اندر اس طریقے سے BTC سے ریلیٹڈ, کرپٹو سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کریں گے. آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا, دس واز اے جنرل پوڈ کاسٹ, جس میں ہم نے کچھ کویشچنس پوچھے جو کہ نارملی ہر بندے کے مائنڈ میں ہوتے ہیں. ایسے ہی نا سلیم بھائی؟ بالکل. سو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم پراپر نیوز کے ساتھ آئیں گے, تاکہ وہ کویریز, وہ کویشچن جو کہ بندے کے مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ نیکسٹ مارکیٹ کا موو کیا ہے, وہ ان کو پہلے سے پتہ ہو. سو ود آل دیٹ میں تھینک یو کہنا چاہوں گا آپ کو, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات, اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی سلیم بھائی کے چینل کے لنک شیئر کیے گئے تھے, ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے, تو ان کو فالو کرنا نہ بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے. اللہ پامان. جدید چینل